बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको फ़तमाले उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम 10वीं जमात की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब में से पढ़ाई कर रहे हैं और इस सिलसिले की आजकल हम नज़्म नंबर 4 आमदे सुबह पढ़ रहे हैं, जो कि एक मरसिया है और मीर बबर अली अनीस ने इसे लिखा है। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास नज़्म नंबर 4 आमदे सुबह का बंद नंबर 6 है। वो फूल ना शफ़क़ का मीनाए लाजवर्द, मखमल सी वो गया वो गुल सब्ज़ो सुर्ख व जर्द, रखती थी फूंक कर कदम अपना हवाए सर्द, ये खौफ था कि दामने गुल पर पड़े ना गर्द, धोता था दिल के दाग चमन लाल अज़ार का, सर्दी जिगर को देता था सब्ज़ा कछार का। अब हम इस बंद के यहाँ पर अल्फाज मानी देख लेते हैं, अच्छे से ज़रा नोट कर लीजिएगा। फूलना, निकलना, भरना, खिलना, ठीक है। शफ़क़, आसमान की सुर्खी, यानी वो सुर्खी जो सूरज के तुलू व ग़ुरूब के वक्त आसमान पर दिखाई देती है। मीनाए लाजवर्द, इसका मायने होता है आसमान की सुराही, ठीक है। मीना का मतलब सुराही होता है, लेकिन यहाँ क्या मुराद है मीनाए लाजवर्द से? सब्ज़ नीले रंग का आसमान। मखमल, मखमल का मायने नरम व मुलायम, तो इंतहाई नरम व मुलायम, नरम व नाजुक कपड़ा। मखमल जो है वो एक कपड़ा होता है जो कि बहुत नरम व नाजुक और मुलायम होता है। गया, घास, लालाजार, जहाँ सुर्ख फूल खिले हों। कछार, दरिया का किनारा। वैसे तो शेर के रहने की जगह को कछार कहा जाता है, लेकिन इसका असल मायने दरिया का किनारा या दरिया के किनारे की वो तर यानी गीली जगह जो ठंडी हो। दिल के दाग, दिल के दाग से मुराद रंजो गम। यहाँ पे फ़न मुहासिन भी हैं, ये भी देख लें, और जहाँ से मैं आपको दूसरी बुक से तशरीह दिखाऊंगी तो वहाँ पे भी आखिर में मौजूद होंगे। तो बहुत सारे मुरक्बात का इस्तेमाल हुआ है इस बंद में। मुरक्बे इजाफ़ी भी हैं, तशबीह का भी इस्तेमाल है जो कि मखमल है, ठीक है। मखमल को घास के लिए तशबीह के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। इस्तारा, दामने गुल और कछार, ठीक है। तो अब हम तशरीह देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, जिस नोट्स बुक से आपको तशरीह दिखानी है तो वहाँ पर भी ये बंद नंबर 6 जो है, इसके अल्फाज मायने भी यहाँ पे हले लुग़त में मौजूद हैं और इसमें थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, इसलिए एक बार यहाँ से भी मैं दिखा रही हूँ आपको, अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद मफ़हूम को देखिए। सुबह के वक्त नरम नाजुक रुई की तरह घास थी, सुर्ख और पीले फूल खिले थे, ठंडी हवा बड़ी एहतियात से चल रही थी ताकि धूल उड़कर किसी फूल पर ना पड़ जाए। लाला के फूलों का बाग दुखों में कमी लाता था, ठीक है, गम दूर करता था, और नदी के किनारे दिल को ठंड पहुंचाते थे। अब इसकी तशरीह है आपके सामने, अच्छे से ज़रा गौर से यहाँ पे देख लीजिए आप, और इस यहाँ से भी आप देख लीजिए और मैं भी आपको थोड़ी तशरीह बताती हूँ इसकी, कि इस बंद यानी कि ये जो बंद नंबर 6 है, इसमें शायर मीर बबर अली अनीस ने करबला के मैदान में तलू होने वाली जो सुबह है उसकी मंजरकशी की है। शायर कहता है कि जैसे ही शफ़क़ की रोशनी, सुर्ख सुर्ख रोशनी ज़ाहिर होने लगी तो अंधेरा ख़त्म होने लगा। हर तरफ रोशनी की वजह से नीला आसमान बिल्कुल वाज़े तौर पर, साफ़ तौर पर नज़र आने लगा। सूरज की रोशनी कि हर तरफ अबराज था, हर तरफ सूरज की रोशनी फैल चुकी थी, उजाला हो चुका था। सुबह के वक्त शबनम के कतरों की जो वजह से घास जो थी ना, वो बहुत ज़्यादा गीली होने की वजह से बहुत मुलायम और नरम लग रही थी। शायर ने यहाँ मखमल के कपड़े को बतौर तशबीह घास के लिए ज़िक्र किया है, क्योंकि मखमल का कपड़ा भी नहायत मुलायम और नरम होता है। सुबह के वक्त मैदान करबला में घास भी नहायत ही यानी कि मुलायम और नरम थी। शायर ने घास की मुलायमत और नरमपन को मखमल के कपड़े की मुलायमत से और नरमी से
تشبیہ دی ہے. شاعر صبح کے منظر کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ صبح کے وقت اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی خوبصورت مناظر بنائے ہوئے تھے وہاں، اور مطلب کہ ظاہر کیے ہوئے تھے. نیلا آسمان سورج کی روشنی میں بہت ہی خوبصورت اور صاف ستھرا دکھائی دے رہا تھا، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی. شاعر میر ببر علی انیس بڑے ہی دلکش انداز میں یہاں پر اس وقت جو ہوا چل رہی تھی، وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس ہوائے سرد کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبح کے وقت چلنے والی ہوا جو کہ ٹھنڈی ہوا تھی، وہ بھی پھونک پھونک کر قدم رکھتی تھی کہ کہیں گلستان میں کھلے ہوئے پھولوں پر گرد ہی نہ پڑ جائے، مٹی ہی اوڑھ کے نہ پڑ جائے. اس شعر کا دوسری طرح سے بھی مفہوم لیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس شعر کے مضمون کو کچھ اس طرح سے بھی لیا جا سکتا ہے کہ یہ جو ٹھنڈی سرد ہوا تھی، یہ اس لیے بھی آرام سے نرمی سے چل رہی تھی، اس لیے بھی پھونک پھونک کے قدم جو ہے وہ رکھ رہی تھی کہ کہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ اقدس پر، ان کے مبارک چہرے پر گرد و غبار نہ پڑ جائے. شاعر نے یہاں پر دامن گل کا استعارہ استعمال کیا ہے، اور یہاں دامن گل سے مراد کون ہے، کس کے لیے یہ استعارہ استعمال کیا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دامن گل کا استعارہ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے. شاعر بند کے آخری شعر میں بیان کرتا ہے کہ خوبصورت لالے کے جو پھول ہوتے ہیں نا، وہ جو دلوں میں زخم ہوں، درد ہوں، دکھ ہوں، غم ہوں، ان کو دھو دیتے ہیں، ان کو کم کر دیتے ہیں. اور جو ہے یہ بھی ایک کیا ہے کہ فطرت کا، قدرت کا ایک معجزہ ہے، کرشمہ ہے کہ تازہ پھولوں کو دیکھ کر انسان جو ہے نا وہ فطرتی طور پر بہت خوشی محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو ہلکا پھلکا اور خوش محسوس کرتا ہے. یہ انسان کو غموں کے بوجھ سے نکال کر حشاش بشاش تر و تازہ کر دیتا ہے. انسان فطرتی مناظر کو دیکھ کر کچھ دیر کے لیے اپنے غموں کو بھول جاتا ہے. اور آخری مصرے میں دیکھیں ذرا اسٹوڈنٹس، آخری مصرے میں شاعر نے کچار کا لفظ استعمال کیا ہے. تو کچار کا لفظ جو ہے نا، یہ لفظی مفہوم میں تو شعر کے رہنے کی جگہ، یعنی شعر کا ہمیشہ ٹھنڈی جگہ پر تنکوں یا بالعموم کانٹوں سے اپنا گھر جو ہے وہ بناتا ہے اور وہاں رہتا ہے نا. شاعر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کو یہاں پر بطور استعارہ کچار کہہ کر مخاطب کیا ہے، جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر یزید سے مقابلہ کرنے کے لیے ڈٹ گئے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور یہ پوری آپ کے سامنے تشریح بند نمبر 6 کی مکمل ہوئی. تو اگلے صفحہ پر یہاں پہ فنی محاسن ہیں، ان کو بھی دیکھ لیجئے. اور اس کے علاوہ یہاں پر 2 سوال ہیں، تفہیم اشعار بھی تیار ہو جائے گا آپ کا، آپ نے ان سوالوں کے جواب بھی اچھی طرح پڑھ لینے ہیں. اب ہمارے پاس بند نمبر 7 ہے. بند نمبر 7 یعنی کہ آخری بند ہے نظم نمبر 4 آمد صبح کا. تھا بس کے روز قتل شہ آسماں جناب، نکلا تھا خون ملے ہوئے چہرے پہ آفتاب، تھی نہر القمہ بھی خجالت سے آب آب، روتا تھا پھوٹ پھوٹ کے دریا میں ہر حباب، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھیں موجیں فرات کی. تو یہاں پر خون ملے ہوئے چہرے پہ آفتاب، آفتاب جو ہے یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا ہے. نہر القمہ جو ہے وہ دریا فرات کا پرانا نام ہے. خجالت کا معنی شرمندگی، اور آب آب جو ہے یہ صنعت تکرار ہے، کیونکہ آب کا لفظ جو ہے وہ 2 بار آیا ہے، اس کی تکرار موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے آب آب صنعت تکرار ہے. اسی طرح پھوٹ پھوٹ بھی جو ہے وہ 2 بار آیا ہے، تو یہ بھی صنعت تکرار ہے. اور باقی چلیں الفاظ کے معنی آپ کو دکھاتے ہیں. بند نمبر 7 یعنی آخری بند کے الفاظ معنی. روز قتل یعنی قتل کا دن، یعنی یہاں پہ مراد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، تو شہادت کا دن. شاہ یعنی بادشاہ. نہر القمہ دریا فرات کا پرانا نام، یا پھر دریا فرات میں سے نکلی ہوئی ایک نہر تھی، اس کا نام. خجالت یعنی کہ شرمندگی. آب آب ہونا یعنی بہت شرمندہ ہونا، پانی پانی ہونا، بہت شرمندگی ہونا. حباب بلبلے. سپاہ فوج. قوی طاقتور. تو یہاں پر آپ کے سامنے فنی محاسن بھی ہیں، یہاں سے بھی دیکھ لیجئے.
استعارہ استعمال کیا گیا ہے آفتاب کا، سنت تکرار ہے اس میں آب پھوٹ پھوٹ، اور آخری شعر میں سنت حسن تعلیل بھی استعمال ہوئی ہے. ٹھیک ہے. بند نمبر 7 کے یہاں پہ بھی حل لغت دی گئی ہے. یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے اس میں تھوڑے زیادہ معنی ہیں، تو یہ بھی یہاں سے آپ نے ہر حال میں اچھی طرح پڑھ لینے ہیں. ہر لفظ کا معنی آنا بے حد ضروری ہے. اور اس کے بعد پھر مفہوم. آج کا سورج سرخ روشنی دے رہا تھا، دریائے فرات بھی شرمندہ تھا. دریا کی بات ہو رہی ہے تو پھر تھا آئے گا یہاں پہ. ٹھیک ہے، یہ غلطی ہے تو آپ نے تھا پڑھنا ہے. پانی کا ایک ایک بلبلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا. 3 دن سے اہل بیت پیاسے تھے اور فرات کی لہریں آپ علیہ السلام یا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں کناروں سے سر مار مار کر اپنے آپ کو پیٹ رہی تھیں. یعنی وہ بھی بہت دکھ میں تھیں، غم کر رہی تھیں. اب آگے آپ کے سامنے بند نمبر 7 کی تشریح موجود ہے، تو یہاں سے اچھے سے دیکھ لیجئے. اس بند میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں. یہ آخری بند ہے اور میر ببر علی انیس مرثیہ کے اس آخری بند میں 10 محرم الحرام کے دن کی رودات کو بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا. شاعر کہتا ہے کہ جب 10 محرم الحرام کا دن آیا تو سورج بھی اپنے منہ پر خون ملے ہوئے نکلا. میر انیس نے یہاں آفتاب کو بطور استعارہ استعمال کیا ہے. شاعر نے یہاں پہ آفتاب کا لفظ جو ہے نا وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کیا ہے. جب 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، بڑھاپے کے عالم میں آپ نے شہدائے کربلا کی لاشیں اٹھائیں. آپ کے سامنے آپ کے پیارے بیٹے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، یعنی کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی شہادت ہوئی تھی. اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت بہت خراب تھی، ناقابل بیان تھی. اور میر انیس نے ایسی ہی مناظر کو نا ایک اور جگہ پر بھی بیان کیا ہے. میں وہ بھی بند آپ کو سنانا چاہوں گی. لاشوں میں لائیں بیبیاں زینب کو تھام کر، ماتم کی صف پہ گر پڑی وہ سوختہ جگر. بولی بڑھا کے دست مبارک ادھر ادھر، بچے کدھر ہیں مجھ کو کچھ آتا نہیں نظر. کیسی دھڑا دھڑی ہے یہ کیوں بین ہوتے ہیں، لوگوں نہ ہل مچاؤ میرے لال سوتے ہیں. اگر آپ کو صحیح سمجھ آئی ہوئی تو آپ اس تشریح میں اس بند کو بھی حوالہ جاتی بند کے طور پر لکھیے گا. اور مزید اس بند کی تشریح میں جو ہے کیا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ جرأت اور بہادری کی مثالیں یہاں پر قائم کی تھیں. اور یزیدی لشکر نے جب 3 محرم الحرام کو اہل بیت کے لیے پانی بند کیا تھا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے مشکیزوں کا پانی 6 محرم الحرام کی رات تک استعمال کیا تھا. 7 محرم الحرام سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے پاس پانی نہیں تھا. 10 محرم الحرام کو جب حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تو حضرت امام حسین نے اپنی تلوار کے ساتھ کربلا کی زمین کھود کر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے بعد خون مل کر میدان جنگ میں داخل ہوئے. ان مناظر کو دیکھ کر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر 3 دن سے جو کہ پیاسا تھا، نہر القمہ بھی بہت زیادہ شرمسار تھی، بہت شرمندہ تھی، وہ بھی شرمندگی سے ساحل کے کناروں کے ساتھ سر پٹک رہی تھی. اور شاعر کہتا ہے کہ پانی بہت زیادہ شرمندہ تھا اس کا. جب جگر گوشہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیاسے تھے، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن کے پیاسے علی اصغر کے لیے یزیدی لشکر سے پانی مانگا تھا تو یزیدی لشکر کے ایک ظالم سپاہی نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں تیر مار کر انہیں شہید کر دیا تھا. شاعر کہتا ہے کہ ان مناظر کو دیکھ کر نا دریائے فرات بھی بہت زیادہ شرمندگی سے جو ہے وہ ادھر ادھر اپنا سر مار رہا تھا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیسے اہل بیت کی پیاس بجھائے، کیسے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام آئے اور ان کی پیاس بجھائے. تو بہرحال آپ نے جو ہے اچھی طرح سے یہاں سے بھی اس تشریح کو پڑھ لینا ہے اور بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے یہ تشریح جو ہے وہ تحریر کرنی ہے. آگے یہاں پہ فن محاسن بھی دیکھ لیجئے اور دوسرے شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی یہ بھی ساتھ دیکھیے. یہ صنعت تکرار ہے اور آگے یہ مطلب تفہیم اشعار کے سوال ہیں. اور یہ یہاں پر آپ کے سامنے دوسرا سوال اور اس کے بعد مشقی سوالات کا حل ہے. تو انشاءاللہ یہ ہم کل دیکھیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ.